औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंसिल ऑफ उलमा इमामिया शेंगन और इमामिया इस्लामिक काउंसिल यूरोप की तरफ से जश्न विलादत बासआदत हज़रत हुज्जत खुदा इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हम यूरोप में ना सिर्फ बल्कि पूरे अक़वाम इस्लाम में दीनी खिदमत से जुड़े हुए खानवादों की खिदमत में बिलखुसूस आज के प्रोग्राम के हवाले से उन्वान से अपनी माँ बहनों और अपनी बेटियों की खिदमत में खुसूसी पैगाम के साथ आज की गुफ्तगू में ज़हमत खिताब देने के लिए हाज़िर हुए हैं खानम व ख्वाहर मोहतरमा डॉक्टर अज़रा रियाज साहबा। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहा जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, जिनमें से कुछ हिस्सा गुफ्तगू का निजी ज़िंदगी के मुतालिक होगा, कुछ हिस्सा पेशा वराना जो है सरगर्मियों के मुतालिक होगा और कुछ हिस्सा बिलखुसूस मजहबी सरगर्मियों के मुतालिक होगा। कितनी देर से आप यूरोप में मुक़ीम हैं? तीसरा साल है हमारा। तीसरा साल है। और पेशे के एतबार से आप जॉब जो है उसका टाइटल क्या है, क्या नाम है आपकी जॉब का? मैं रिसर्चर हूँ मालमो यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड, और बस ये 9 to 5 की जॉब है, सारी रिसर्च बेस्ड जॉब है जिसमें सारी यूरोप में आप कितने अरसे से मुक़ीम हैं ऑल टुगेदर? यूरोप में 3 साल हो गए और शुरू के 2 साल मैं यहाँ पे तालीम के सिलसिले में आई थी, तो उसी तालीम से रिलेटेड फिर रिसर्च में मौका मिला काम करने का, और अभी तक मैं यूनिवर्सिटी के साथ ही वही तसलसल चल रहा है जो तालीम ख़त्म करने के बाद। इमामिया इस्लामिक काउंसिल यूरोप के आप जिस जोन में आप मुक़ीम हैं, स्वीडन में जोन जो है हमारा ये सलमान इसको हम कह के हम पुकारते हैं, जिसमें 4 ममालिक हैं स्कैंडिनेविया यानी डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इंशाल्लाह आपकी इस गुफ्तगू को ना सिर्फ स्कैंडिनेवियन जोन में बल्कि पूरे यूरोप में और यकीनन पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी देखने और सुनने का मौका मिलेगा। यूरोप स्वीडन आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन था या इससे पहले भी आपको कहीं आने का मौका मिला? प्रोफेशनली और तालीम के हिसाब से तो पाकिस्तान के अलावा सिर्फ यूरोप में ही आके मैंने स्वीडन में ही आके मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उससे पहले पाकिस्तान में मैं काफ़ी साल मेडिसिन प्रैक्टिस करती रही हूँ और कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ, तो इतने सालों कभी कहीं बाहर जाके काम नहीं किया। घूमने के एतबार से तो गए हैं, मगर ये कि प्रोफेशनली मैंने और कहीं पाकिस्तान से यूरोप की तरफ मुंतकिल होते हुए, मूव करते हुए आपको लगा या कभी ख्याल आया कि अपनी सकाफ़ती और मजहबी अक़दार से दूर जा रहे हैं, बच्चों के साथ, खानवादे के साथ चैलेंजेस हमारे लिए ज़्यादा होंगे, मुश्किल होंगे, ये कभी ख्याल आया आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो हर उस फैमिली को ख्याल आता है जिनके स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, कि वहाँ जाके बच्चों को कंट्रोल करना, जो कि आम ज़बान में हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के कहा जाता है कंट्रोल करना, और उनको अपने ही अक़दार पे रखना, अपने रिलीजन के हिसाब से उनको ढालना ज़रा सा ज़्यादा मुश्किल होगा पाकिस्तान से ज़्यादा, क्योंकि उनके पास एक्सपोजर है यहाँ पे, हर तरह के अदियान भी हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी है, फिर यहाँ के बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, टेंशन तो होती है। मगर वही टेंशन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी जब आप बच्चों को थोड़ी सी इस स्टेज से ज़्यादा होती हैं, जो अभी छोटे हैं पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मगर जब थोड़े से टीन एज में आते हैं तो वहाँ पर भी अच्छी खासी मुश्किल है। माशाअल्लाह। मकतब अहले बैत के खुदाम जो कनीज़ान ज़हरा हैं, जो बचपन से माँ की गोद से एक ख़ास दीनी रुझान और तरबियत लेकर परवान चढ़ती हैं, किस कदर उनको लगता है कि यूरोपियन मुआशरे में जो ह्यूमन बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, कल्चरल जो बिहेवियर है, वो मुश्किल चैलेंज है या कि उसको हैंडल करना किस कदर आसान है? आसान तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुश्किल तो होती है, क्योंकि जब आपसे बच्चे सवाल करते हैं तो आपके पास उन सवालों के जवाब होने चाहिए, आपको तैयार प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों के साथ टाइम गुजारें, आप अपने बच्चों को टाइम दें, तब वो सवाल लेकर आपके पास आएंगे। अगर आप वो टाइम
کسی اور ایکٹیویٹی میں یعنی ٹی وی میں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں لگا رہے ہیں تو وہ بچہ وہ اپنے سوال لے کے کسی اور کے پاس جائے گا اور اس کو اس حساب سے جواب ملے گا وہ جس دوسرے انسان کے پاس یا اسکول کے ٹیچر کے پاس یا کہیں اور جائے گا، تو آپ اپنے بچے کو لوز کر دیں گے. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کی اٹینشن اپنے پاس رکھنی ہے، اس کے ساتھ آپ اتنا ٹائم سپینڈ کریں، وہ آپ سے کھل کے ہر بات کرے. دوسری بات یہ کہ جو کنٹرول کے اوپر میں نے تھوڑا سا زور دیا تھا، کنٹرول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو زور زبردستی سے، اس کو آپ نالج دیں، اس کو آپ اتنی اسلام کی تعلیم دے دیں، اس کو آپ ہر چیز کا ریزن بتائیں. یہ نہیں کہیں کہ نہیں بس ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہ کوئی جواب نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک لاجیکل جواب ہوتا ہے. جس طرح سے مولا علی نے ہر چیز کے ہمیں لاجیکل جواب دیے ہیں. ہاں ہم تک بہت ساری باتیں نہیں پہنچی، بہت ساری باتیں ابھی بھی بچے مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتی ہوں یہ بات مجھے نہیں پتا. اور اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایز اے پیرنٹ کبھی ان کو یہ کہیں کہ ہم اس کو ریسرچ کر لیتے ہیں، ہم اس کو لیٹس فائنڈ آؤٹ. تو ایک اوپن ڈائلاگ رکھیں آپ اپنے بچے کے ساتھ، چاہے وہ کتنی ہی ایج کا ہو، اس کے اندر ایک سمجھداری ایک عقل ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. تو اس کو بڑے کی طرح ڈیل کریں اور اس کو ایسے ڈیل کریں کہ جیسے اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. تو اس کی انٹیلیجنس کو چیلنج نہیں کریں، اس کی انٹیلیجنس کے ساتھ آپ وہ رہیں، اٹیچڈ رہیں. بہت خوب. یعنی والدین کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بچے کی تعلیم و تربیت میں جب آپ مختلف سرگرمیوں میں بچے کے ساتھ شامل ہیں تو بچے کے سوال سے، کسی ایسے سوال سے جس پہ آپ کا براہ راست جواب نہیں ہے، تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ فیملی کے کسی اور فرد سے، کسی شخصیت سے، کسی بزرگ سے یا اپنے قریب کسی عالم دین سے یا کسی انسٹیٹیوٹ یا مرکز سے پوچھ کے رہنمائی لے کے بھی بچے کی تربیت کی جا سکتی ہے. جی ہاں بالکل. ایکچولی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے اپنے نانا نانی دادا دادی فرسٹ آف آل ان سے کانٹیکٹ میں ہوں اگر پاسبل ہے. اور اس کے علاوہ فیملی سے باہر جو، کیونکہ ہم تو اب پاکستان میں نہیں ہیں، وہاں پر ایک جو پورا سسٹم بنا ہوا تھا کہ آنا جانا ملنا جلنا جو تھا وہ اب نہیں ہے. تو جب آپ باہر ہوتے ہیں تو ایک کوئی ادارہ بہت لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان بچوں کو مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہو گئے، کس طریقے سے ان کو بیہیو کرنا ہے، یا ہمارے کلچر میں یا ہمارے ریلیجن میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یہ سب سکھانے کے لیے اگر آپ اس ادارے سے منسلک نہیں ہوں گے تو وہ بچے ایلینیٹ ہو جائیں گے. یعنی ان کو یہ سب چیزیں پھر عجیب سی لگیں گی کہ ہم ماتم کیوں کریں، ہم نوحے کیوں پڑھتے ہیں، ہم مجلس میں جا کے کیوں بیٹھتے ہیں. ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی پھر. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک ادارے کے ساتھ ہوں جہاں پر بچوں کی یہ ایکٹیویٹیز ہوں جو مشترکہ ایکٹیویٹیز ہوں جیسے ہماری ہوتی ہیں. اس سے وہ سوال بھی ان کے نکلتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں مجلس کرتے ہیں یا جو بھی. تو اس سے ان کا دین اسٹرینتھن ہوتا ہے، وہ اور زیادہ مضبوط عقائد کے ہو جائیں گے اگر ہم اس طرح کی گیدرنگز میں ان کو لے کے جائیں گے. بہت خوب. ایسے انسٹیٹیوٹ یا ادارہ سے مراد میں یہ بھی شاید اگر لوں تو ٹھیک ہوگا کہ مجلس کے ماحول کو بھی، جشن کے ماحول کو بھی آپ ادارہ یا انسٹیٹیوٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی ہے یا پھر امام بارگاہ میں مجلس منعقد ہو رہی ہے تو دونوں کے آداب تو ایک ہی طریقے کے ہونے چاہیے کہ کس طرح سے بچوں کو جا کے مجلس میں بیٹھنا ہے یا پارٹیسپیشن ان کی ہونی چاہیے، وہ نعرے لگائیں، وہ کوئی چھوٹی سی منقبت پڑھیں، اس سے ان کی انکریجمنٹ ہوتی ہے. ان کا ایک، کیونکہ انہوں نے ہی آگے جا کے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو اگر وہ اس میں اپنا انتھوزیازم شو نہیں کریں گے، اگر وہ ان کو اس میں کوئی مزہ نہیں آئے گا تو کل کو وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے اور ایک کوئی اور اپنی دنیا بسا لیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ کسی کے گھر کی مجلس ہو یا کسی کے گھر میں جشن ہو، یا ایک ادارے کا مطلب ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہو جس میں آپ کی آرگنائز ہوتی ہوں مجلسیں ہی نہیں، صرف جشن بھی ہوتا ہے. تو اس میں بچے تیار ہو کے جائیں، ان کو یہ پتا چلے کہ بھائی آج اچھا دن ہے تو آج اچھے کپڑے پہننے، یا محرم کے دن ہے تو بلیک کپڑے پہننے. یہ ساری چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ایک سوگ جو ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس سے ہماری پہچان ہے. دوسرے لفظوں میں ہم ایسے ماحول میں جانے سے پہلے، یعنی گھر سے مجلس اور یا جشن میں جانے سے پہلے
بچوں کو ایک طرف تو تیار کرتے ہیں کہ جشن میں جانے کے لیے خوشی کا موقع ہے، ہمیں تیار ہونا ہے، اور مجلس میں جانے کے لیے غمی کا موقع ہے، ہمیں سادہ سیاہ لباس پہننا ہے. یہ تو عقیدت ہے، تقدس ہے. اٹھنے بیٹھنے کے آداب بھی ایسے موقع کے لیے ہمیں گھر سے ہی ان کو بتا کے، ان کو سکھا کے، سمجھا کے ساتھ لے جانا چاہیے. بالکل بہت لازمی ہے کہ بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب آنے چاہیے. سب سے پہلے تو بچوں کو آپ انکریج کریں کہ وہ آگے جا کے بیٹھیں، تاکہ وہ بالکل اگر مولانا کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو ان کی اٹینشن اچھی ہوگی. اگر وہ پیچھے بیٹھیں گے ان کو نظر نہیں آئے گا یا ان کو مزہ نہیں آئے گا. دوسری بات یہ کہ ان کے ہاتھ میں گیجٹس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب اگر بچہ فون پر ہی لگا رہے گا اور اس کو گیمز ہی کھیلنے ہیں تو پھر تو وہ گھر میں بیٹھے نا، پھر تو مجلس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اور پھر خاموشی سے بیٹھیں، آپس میں باتیں نہیں کریں. تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی گھر سے نکلنے سے پہلے آپ ان کو ایک دفعہ دہرا دیں کہ دیکھو بیٹا وہاں پر، کیونکہ آپ دوسروں کو اپنا بیہیویئر نہیں دکھا رہے، آپ مولا کے لیے مجلس میں جا رہے ہیں. آپ کو ان کو دکھانا ہے کہ آپ ان کی محفل میں آ کے کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. تو جب بچے کو اتنی بڑی آپ ذمہ داری دے دیں گے کہ دیکھو تمہیں مولا دیکھ رہے ہوں گے، تمہیں فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کو یہ احساس رہے گا کہ میں کس جگہ پہ بیٹھا ہوں، اس کا کیا مقام ہے. ڈاکٹر عذرا ریاض صاحبہ، آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، اگر میں یہ کہوں شاید تنقید کے انداز میں، آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، آپ بچوں، بڑوں اور بوڑھوں یا انسانوں کے سائیکولوجیکل بیہیویئر کو ڈیل کرنا جانتی ہیں، شاید آپ کے لیے آسان ہے بچوں کی ایسی تربیت کرنا. اور دوسرے خانوادے جو کہ آپ کی طرح اس طرح سے جو اکیڈیمکلی وہ ڈاکٹر نہیں ہے یا وہ استاد نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیلنجز تو شاید مختلف یا مشکل ہوں گے. بچوں کو اتنے، بچہ تو ایک فطرت ہے، ایک خاص عمر تک وہ سیکھنے سے انکار بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کی حدود سے تجاوز بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آسان نسخہ کیا ہوگا ہماری ماں بہنوں کے لیے؟ دیکھیں آسان تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بھی بچے جو ہیں وہ ہر ایک بات کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ہر ایک بات کو آسانی سے مان لیتے ہیں. مگر جب وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ کو خود پریکٹس کرنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے تو اگر آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھے گا. آپ اس کو جتنا بھی، آپ اپنے ساتھ اس کو نماز کے لیے کھڑا کریں، آپ اپنے ساتھ اس کو روزے کی وہ کریں. اب یہاں پہ ذرا لمبے روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مشکل ہوتا ہے، مگر آپ ان کو انکریج کریں کہ وہ یہ ساری چیزیں کریں. اور یہ ہم اپنے بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، اس میں کوئی ہماری تعلیم اور اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کوئی بھی پروفیشن ہو، ہم اپنے گھروں سے سیکھتے آئے ہیں کہ مجلس میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے اور کس طرح سے سرو کرنا ہے، اس مجلس میں کیا کیا کام ہو سکتا ہے وہ کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں تو ہماری تربیت کا ایکسکیوز می حصہ ہے کہ ہم نے تو اپنی ماؤں سے یہ سیکھا ہے، ہم نے اپنے پورے ماحول سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس عزاداری کو آگے لے کے چلنا ہے. تو وہی چیز ہم نے آگے اپنے بچوں کو ضرور منتقل کرنی ہے. ماں کی گود ابتدائی درسگاہ ہے، اور ہماری منطقی درسگاہ جو ہے شعور کی عمر میں پہنچنے تک وہ کربلا ہے. اگر ماں کی جو گود ہے ایک درسگاہ کے اعتبار سے وہ مضبوط ہو، کس عمر تک ایک بچے میں کربلا کے ماننے والوں کی علامتیں ظاہر ہو جانی چاہیے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا مشکل سوال بھی ہے. اس کا میں سہارا لوں گی مولا علی کے ایک قول سے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے 7 سال بچوں کو آپ بادشاہ کی طرح پالیں، اس کی ہر بات مانیں، اس کو انکار نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، جتنے پیار سے بہلا کے آپ اس کو کام کرا سکتے ہیں وہ کرائیں. اور انہی 7 سال میں نماز بھی شروع کرائیے. انہی 7 سال میں تھوڑا بہت قاعدہ، وہ جب آپ کو دیکھے کہ آپ قرآن پڑھیں اس کو ساتھ بٹھا لیجئے. وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اگر وہ آپ اس کو اس ایکٹیویٹی میں اپنے ساتھ لگا لیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا کہ میں یہ ساتھ میں کر رہا ہوں. ان کو ان چیزوں کی جزا اور وہ بتائیے کہ کیا ثواب ہے، صرف قرآن کو صرف دیکھنے کا بھی کیا ثواب ہے. تو اگر آپ بچے کو پہلے 7 سال میں اپنے ساتھ ان چیزوں میں لگا لیں گے، نماز پڑھنے میں، مجلس میں اس کے آداب سکھا دیں گے، تو 7 ایئرس تک بچہ ٹرین ہو جاتا ہے. 7 سال تک؟ جی 7 سال تک بچہ ٹرین ہو جاتا ہے. پھر آگے مولا نے کہا کہ پھر 7 سے 14 سال تک آپ اس پہ سختی کریں.
اگر آپ نہیں کر پائے اس کو پراپرلی ٹرین 7 سال تک، تو اس کے بعد وہ آپ سے منع کرے گا. اور دوسرا یہ کہ تھوڑی ایج جب بڑھتی ہے تو بچے کی اپنی مرضی شامل ہو جاتی ہے ہر چیز میں، اس کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں. تو ہاں اس میں آپ سختی کریں، مگر اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ماریں. آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو بھائی تمہارے جو گیمز ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت ہمیں اس مجلس میں جانا ہے. تو اس کو تھوڑے سے الٹیمیٹمز دیں، اس کو تھوڑی سی لالچ بھی کبھی کبھی دے سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم اگر یوں کرو گے تو پھر ہم تمہیں یوں دیں گے، اجازت دیں گے، جو بھی. تو 14 ایئرس تک بچہ اس پہ آ جائے کہ بالکل وہ آپ کی جتنے ارکان ہیں، نماز روزہ یہ سب کرے وہ پریکٹیکلی. اور باقاعدہ ایک اور قول مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے کہ اگر 7 سال کی عمر تک آپ کا بچہ آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو آپ کی تربیت میں کوئی کمی ہے. پراپر نماز نہیں آنی چاہیے، مگر اس کو آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا چاہیے، اس کو شوق ہو جانا چاہیے اس ایج تک. یعنی اگر بچے کو آیات کی ادائیگی، تلفظ، اس کی ترتیب نہ بھی اس کو اس طرح سے ایک بالغ انسان کی طرح یاد رہے تو اس کو پریکٹس میں، عمل میں ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے. تو اسی کو بھی ہم تربیت کا آغاز جو ہے وہ مؤثر آغاز وہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت ہماری مؤثر ہے. بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب چھوٹا بچہ دیکھے گا نا، 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، وہ آ کے تسبیح سے کھیلنے لگتا ہے، تو وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ سکھائیں بھائی تسبیح پہ کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے وہ بالکل پراپر ادائیگی نہیں دے گا، مگر بلال حبشی کی بھی پراپر ادائیگی نہیں تھی. مطلب انسان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ہمارے یہاں جو ایک رجحان ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے قاری ہی آئیں گے، تو قاری سے بچہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ریپیل ہوتا ہے، یعنی اس کو دل نہیں چاہتا. اگر آپ خود اپنے پاس گود میں بٹھا کے اس کو پڑھانا شروع کریں گے تو وہ زیادہ شوق سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ ماں باپ کے پاس زیادہ بچہ شوق سے اس کو ٹائم سپینڈ کرنے کو مل رہا ہے، اور آپ اس کو جس طرح پڑھا سکتے ہیں کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. بالکل مخارج بہت ضروری ہیں اور باقی سب تھوڑا بڑے ہو کے اس پہ دھیان دے لیں. تو اگر بچپن میں وہ آپ کے ساتھ کرے گا تو باقاعدگی سے اس کی عادت ہو جائے گی. تربیت کے اور بچے کی پرورش کے ایسے بہترین اصولوں کے ساتھ اندرون خانہ والدین بہت خوش ہوں اور فخر کرتے ہوں. کبھی یہ خیال آیا کہ بیرون خانہ یورپین ممالک میں جو ہی یہ گھر سے باہر، دروازے سے باہر قدم رکھتے ہیں تو یہ تربیت کے اصول مدھم پڑ سکتے ہیں یا وہ ڈینجر زون میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے والدین کس قدر فکر مند ان کو ہونا چاہیے؟ بالکل فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے بچے کو تھوڑی آزادی دیں گے اور وہ باہر جائے گا تو ہر طرح کے ایکسپوجرز ہوں گے جو یہاں پر ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے بچے کو تیار کریں، آپ اس بارے میں بات کریں. کیونکہ جب بچہ باہر کوئی بھی چیز دیکھے گا، کوئی 6-7 سال کا بچہ ہو یا 10 سال کا بھی ہو، تو وہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، تو آپ اس کو یہ ڈفرینس بتائیں کہ یہ لوگ اور ہیں اور ہم لوگ اور ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ڈفرینس نہ بتائیں کہ وہ بالکل ہی ایک اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا پارٹ نہ بنا سکے. آف کورس یہاں پہ آپ کو سروائیو کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے یورپینز کرتے ہیں، مگر ہماری ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، ہماری ریلیجس ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. یہ چیزیں ان کے اندر کلٹیویٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ چیزیں ان کے اندر آپ کو شروع سے، اور آپ پہلے سے آپ ڈیفینسو پہ جانے کے بجائے، اتنی دیر لگانے کے بجائے آپ پہلے سے کر لیں. آپ پہلے سے ان کو ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیں، تاکہ کل کو وہ دیکھ کے، جیسے میوزک کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے اسکول میں، کیونکہ وہ ہر پیریڈ کے بعد ایک چھوٹا سا ڈانس کراتے ہیں. تو آپ تھوڑا بہت ان کو اس طرح بتاتے رہیں کہ ہاں بیٹا اٹس اوکے اسکول میں تھوڑا پارٹیسپیٹ کرنا، مگر ادروائز میوزک کو پسند نہیں کیا گیا. تو یہ تو ایک کنٹینیوس، میں کہتی ہوں پیرنٹنگ کی جاب کبھی ختم نہیں ہوتی، مسلسل یہ ایک تربیت کا عمل ہے. ڈاکٹر عذرا ریاض صاحبہ، اس سارے عمل میں جو کہ مسلسل جاری رہتا ہے خاص طور پہ والدین کے لیے، ہمارے مومن دوست، ہمارے بھائی، آپ کے حرم اور بچوں کے والد ریاض علی صاحب، وہ آپ کے ساتھ اس عمل میں، اس مسلسل بچوں کی تربیت کے عمل میں وہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم پلیئر ہیں، کوآپریٹیو ہیں، یا کہ وہ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ ماں بہت ظلم کرتی ہے، میں بچوں سے پیار کرتا ہوں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بالکل، دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم
جب اپنے بچوں کے لیے شادیوں کے لیے کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو ہم ریلیجس وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی شیعہ ہونا چاہیے, سید فیملی ہونی چاہیے, ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اچھا کمانا چاہیے, مگر ہم ذہنی ہم آہنگی نہیں دیکھتے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ ایک ہی پیج پر ہوں, یعنی دونوں اسپاؤسز ایک ہی, کیونکہ اگر بچے کو یہ پتا ہو کہ آپ اجازت نہیں دے رہے اور بابا اجازت دے دیں گے, تو بچے کے اندر دونوں کی رسپیکٹ بھی نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ پھر اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو الحمدللہ ہم دونوں کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں کہ ایک سخت ہوتا ہے تو دوسرا نرم ہوتا ہے, یا اس طرح ہم مل کے کر لیتے ہیں. مگر اکثر اوقات جہاں پر میرا صبر ہار جاتا ہے وہاں سے پھر میرے ہسبینڈ شروع کرتے ہیں. یعنی اس طرح بھی کہنا چاہیے کہ اگر ایک سخت ہے تو وہ بچوں کے معاملے میں تو دوسرے کی مرضی سے سخت ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت خوب. آپ کے بچے, مجھے موقع ملا ہے آپ کے دسترخوان پہ بیٹھنے, اسی اعتماد نے آج یہ ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزماں کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکبادی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے دوبارہ ہمیشہ کی طرح جو ہے موقع دیا ہے آپ کی شخصیت کو, آپ کی فیملی اور بچوں کے شخصیت کو جاننے پہچاننے کا. آپ کے گھر میں بچوں کے لیے ٹی وی نہیں ہے, ظلم نہیں ہے ان پہ؟ بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ ظلم ہے, مگر دیکھیں بچوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے بھی ٹی وی ہوتا ہے, لوگ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. مگر جب ٹی وی ہوتا ہے تو ہر انسان اس ٹی وی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا. باتیں کرنے کا ٹائم نہیں, کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ٹی وی چل رہا ہے, یا ویکینڈ ہے تو ٹی وی چل رہا ہے, یا روز اسکول سے آ کے ٹی وی چل رہا ہے. تو وہ سارا ٹائم تو ٹی وی لے لیتا ہے جو آپ کا ٹائم تھا. آدھا ٹائم تو بچہ اسکول میں گزار دیتا ہے, ٹھیک ہے, 3 بجے 4 بجے کے بعد جب آپ کو وہ بچہ ملتا ہے تو آپ اس کو ٹی وی کو دے دیتے ہیں. تو فار اے فیملی یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے سینسز کو آرام دینے کے لیے ایک باکس کو لگا لیں, اور جس کو ایڈیٹ باکس کہا جاتا ہے. اور اگر انٹرٹینمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے, ہم لوگ لیپ ٹاپ پہ کچھ لگا لیتے ہیں, یا بچوں کو کبھی ایز اے ریوارڈ آف کورس آپ نے کبھی کبھی ان کو اس دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے بھائی کون سے کارٹونز ہیں یا کیا گیمز ہیں, تو بالکل ان کو ایز اے ریوارڈ ملتا ہے. مگر ٹی وی کے آگے بیٹھنا وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ہم پسند نہیں کرتے. یورپ میں جو اس وقت خانوادے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں, یقیناً شاید وہ سوچیں گے کہ عجیب سوال ہے یہ کہ بھائی یورپ میں تو آج کل ٹی وی دیکھنے کے لیے نسبتاً کم ٹائم ہے, ٹی وی نہیں ہے تو کیا ہوا, یہ موبائل اور اسمارٹ ڈیوائسز جو ہیں, یہ چھوٹا سا یہ شرارت, یہ تفریح ہر طرح سے وہ تو بچوں کے پاکٹ میں ہے, تو یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ میرے بچوں کی پاکٹ میں نہیں ہے. میں نے اجازت نہیں دی کہ وہ کبھی بھی اپنا فون اٹھا کے کھیل لیں یا اپنا ٹیب اٹھا کے کھیل لیں. ان کو اجازت ہوتی ہے ویکینڈ پر, اگر اس دن کا قرآن پڑھ لیا ہے, نماز پڑھ لی ہے, اس کے بعد ان کو ایز اے ریوارڈ 2-3 گھنٹے پھر وہ کھیل لیتے ہیں. مووی اگر دیکھنی ہوتی ہے میں زیادہ یہ ترجیح دیتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, ہم سب مل کے ایک اچھی کوئی اینیمیٹڈ مووی دیکھ لیں یا کوئی فیملی مووی دیکھ لیں. آپ کی بات کو روک کے معافی چاہتا ہوں, اور مجھے تھوڑا سا اور ایک تلخ پہلو وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. یورپ میں آپ نے بچوں سے موبائل لے لیا, فون لے لیا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کمپیوٹرز کا کتنا ایکسیس ہے, ٹی وی ان کے پاس نہیں ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی سے محروم کر کے, معافی چاہتا ہوں, آپ یورپ میں پینڈو بچے پال رہے ہیں. نہیں بالکل بھی پینڈو نہیں ہے بچے. ان کو ایجوکیشن وائز جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو سب ان کے پاس گھر میں ہے. لیپ ٹاپ بھی ہے ان کے پاس, ٹیب بھی ہے ان کے پاس, فون بھی ہے. اس کے استعمال پر ایک پابندی یوں ہے کہ بھائی اتنا کر سکتے ہیں اور اتنا نہیں کر سکتے. تو وہ تو ہر چیز کی ریگولیشن امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر آپ بچے کو بے حساب کھانے دیں گے تو بھی وہ بیمار پڑ جائے گا, بے حساب کھیلنے دیں گے تو بھی وہ, تو ہر چیز کی ایک ریگولیشن ہونی چاہیے. اور جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے بڑے دن سے کوئی ڈسکشن نہیں کیا.
تو اس ڈسکشن میں زیادہ تر ان کو کوئی ریلیجس ڈسکشن کرنا ہوتا ہے. جیسے ایک مثال کے طور پر ایک گریڈ 3 میں ریلیجنس پڑھائے جاتے ہیں سارے، جوئزم، کرسچینٹی اور اسلام. تو جو وہاں پر پڑھایا جا رہا تھا وہ بچے آ کے گھر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے، تو یہ ہمارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو اس کو پھر میں نے ہماری سائڈ بتائی، تو اس نے وہ وہاں جا کے ڈسکس کیا کہ ڈسکشن یعنی یہ نہیں کہنا کہ بس یہی صحیح ہے، نہیں، وہاں جا کے ڈسکس کیا کہ بھائی ہمارے یہ عقائد ہیں کرسچینٹی کے بارے میں، ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. تو اس طرح کے ڈسکشن سے بچے کا دماغ کھلتا ہے. اگر آپ ٹی وی اس کے ہاتھ میں دے دیں گے یا ٹیبز دے دیں گے تو ان کا دماغ بند ہو جائے گا، وہ اسی جگہ محدود رہ جائے گا. تو ایکچولی جو آپ کا کہنا ہے کہ وہ پینڈو سے زیادہ وہ اس ڈسکشن سے فیضیاب ہوتے ہیں جو ہم اپنے بچپن میں اپنے نانا نانی اور دادا دادی سے کیا کرتے تھے. بہت خوب. اب گو کہ نجی زندگی کا یہ جو گفتگو ہے بہت دلچسپ ہے، اور یقیناً کونسل آف علماء امامیہ شینگن اور امامیہ اسلامک کونسل یورپ کے جو ہمارے مومنین خانوادے ہیں وہ بھی اس گفتگو سے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے. لیکن وقت کے دامن میں جو گنجائش ہے اس کو ہم دیکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا جائیں گے آپ کی جو پیشہ ورانہ جو سرگرمیاں ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں، حجاب پہن کے اور اپنے جو کولیگس ہیں ان کے درمیان نان برانڈڈ لباس میں یا چیزوں میں ان کے بغیر اور بڑی سی گاڑی کے بغیر جاتی ہیں، تو اعتماد اور کانفیڈنس اور وہ جو ایک سٹیٹس ہے اس کے اندر آپ کن احساسات اور کس کیفیت کے ساتھ اپنی جو ہے پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو انجام دیتی ہیں؟ دیکھیے جو لوازمات ہیں لائف کے، خوب لوازمات، جی ان کو لوازمات بنا دیا گیا، بہت اچھا کیا آپ نے، بالکل جی. وہ میرا خیال ہے یورپ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا اپنا کانفیڈنس ہے، آپ کی قابلیت ہے، آپ کا پہننا اوڑھنا ہے، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں پروفیشنلی، آپ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ کی آنیسٹی ہے. یہ ساری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں آپ کون سی گاڑی میں جا رہے ہیں یا کون سے کپڑے پہن رہے ہیں وہ نوٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ نوٹ نہیں کیا جاتا. یہاں پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے، آپ کے پاس کیا ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس کیا اسکل ہے، اور دیٹ از امپورٹنٹ. تو جہاں تک حجاب کا تعلق ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اقدار کو مینٹین کر کے رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم یہاں آ کے اس سے کانشیس ہو جائیں کہ بھائی لوگ مجھے دیکھیں گے اور وہ کیا سمجھیں گے اور اسلام فوبیا ہے اور سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہم ہی نے منوانا ہے ان لوگوں کو کہ ہم سارے ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم سارے لوگ برے نہیں ہیں، ہمارے اندر آنیسٹی ہے، ہم اچھی طریقے سے کام بھی کر سکتے ہیں، ہم ایک کام میں ایکسل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایکچولی ہمارے پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم پراپر حجاب میں پراپر طریقے سے جا کر کام بھی کریں، اور ان کو یہ بھی پروف کریں کہ ہم جو ہم پہلے تھے، جو ہمارا زمانہ گزر گیا، جو اسلامک سائنٹسٹ کے بارے میں آج کل کافی وہ ہو رہا ہے کہ جتنی بھی کیمسٹری اور فزکس ہے وہ ساری اسلامک سائنٹسٹ کے تھرو پھیلی. تو اس چیز کو میں ریوائیو کرنا چاہتی ہوں دوبارہ، اسی لیے میں ریسرچ میں ہوں. ماشاء اللہ. اسکینڈینیوین ممالک میں جو امامیہ اسلامک کونسل یورپ کا ایک تنظیمی زون ہے، یہاں پہ انشاءاللہ تبلیغات محمد اہل بیت محمد کے فروغ کے لیے مختلف سرگرمیوں منعقد کرنے کے پروجیکٹس ہیں ہمارے سامنے، اور وہ پروجیکٹس ان کو ممکن بنانا، ان پہ عمل درآمد کرنا اس زون میں، بلکہ یورپ کے دوسرے جو زونل ہمارے ادارے ہیں ان میں مومنین خانوادوں کے تعاون اور مدد اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ہی ممکن ہوگا. آج کی گفتگو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان دینی سرگرمیوں کو قابل عمل بنانے کے لیے اور کونسل آف علماء امامیہ شینگن کے ساتھ، امامیہ اسلامک کونسل یورپ کے دیگر خانوادوں کے ساتھ، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ، کنیزان ثانی زہرا کے ساتھ اگر آپ کی خدمات کی ہمیں ضرورت پڑی تو آپ ہمیں وقت دینے کے لیے آمادہ ہوں گی، تو کس قدر اس کو ممکن بنانے میں ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہوں گی؟ دیکھیے یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ اگر میں اس پلیٹ فارم پر اور امام زمانہ کی اس
خدمت کو اگر میں اس میں تھوڑا سا بھی میرا پارٹ ہو تو میں بہت اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھوں گی، اور جو بھی اس سلسلے میں کر سکتی ہوں وہ ضرور کرنا چاہوں گی، اور یہ میسج پہنچانا چاہوں گی جتنی بھی یورپ میں خواتین رہتی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہاں پر سروائیو کرنا، کیونکہ جاب بھی کرنی ہے، گھر کو بھی مینٹین کرنا ہے، پھر اپنا ایک پرسنل ڈیکورم مینٹین کرنا ہے، بچوں کو اپنے طریقے سے پالنا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ مگر اگر ہم سب یونائٹ ہو جائیں اور اگر ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں کہ بھئی یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کام، یہ تو میرا خیال ہے اس کوپریشن سے کافی سبھی کو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے جو ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں خصوصی طور پہ نجی معاملات سے ہٹ کے بچوں کی تربیت کے لیے دیگر سرگرمیوں میں اگر ان کو رہنمائی یا ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے بھی کچھ ہمارے پاس جو پلان ہوں گے، امید ہے کہ آپ اس کو بھی، ان پلانز کو، ٹریننگ پروجیکٹس کو ہمارے ساتھ متعارف کرانے میں انشاءاللہ آمادہ ہوں گی، ہمارے ساتھ تعاون کریں گی۔ بالکل، جو بھی میری خدمات آپ کو چاہیے ہوں گی اس میں اور خواتین کے ساتھ بھی میں چاہوں گی کہ ہم انٹریکٹ کر سکیں اور اس پلیٹ فارم کو بہتر بنا سکیں اور بڑا بنا سکیں تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو۔ ایک دفعہ سے پھر کونسل آف علماء امامیہ شنگن کی طرف سے، امامیہ اسلامک کونسل یورپ کے تمام خانوادوں کی طرف سے، علماء دین کی طرف سے، بزرگ خدام کی طرف سے اور مسئولین خانوادوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے، ماں بہنوں کی طرف سے، آج کے دن خصوصی طور پہ ولادت باسعادت حجت خدا امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے موقع پر آپ کے خصوصی وقت دینے پر آپ کا انتہائی شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔